मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का बेइंतहा करम है, फजल है, जिसने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाकर हमें इस दुनिया में भेजा है, जिसका जितना शुक्र अदा करे उतना कम है। आज हम जिस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं वो तौहीद सीरीज़ की 18th लेक्चर है, वो है नमाज की हकीकत और अल्लाह ही मालिक है। अब नमाज की हकीकत हमें जानने की समझने की क्यों ज़रूरत है? नमाज तो हम पढ़ रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हर मुसलमान मर्द औरत पर 5 टाइम की नमाज जो है फ़र्ज़ की है, फ़जर, ज़ोहर, असर, मग़रिब, इशा, और हम इसको पढ़ भी रहे हैं। लेकिन इसको जो पढ़ रहे हैं या इसकी जो इम्पोर्टेंस है, जो नमाज की हकीकत है, जो ट्रुथ है, जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए नमाज जो है हमें क़ायम करने को कहा है, तो क्यों कहा है? क्योंकि हमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला से कनेक्शन बनाना है। अब अल्लाह नमाज की हकीकत ही हमें पता नहीं है। अब जैसे कि जो लॉ है, जो नमाज को क़ायम करने के जो रूल्स अल्लाह ताला ने बताए हैं कि तकबीर करना है, फिर क़याम करना है, कुरान मजीद की तिलावत करना है, रुकू करना है, सुजू करना है, सजदा करना है, सलाम करना है। अब ये सारे चीज़ें तो हम कर रहे हैं, जैसे कि हम सूरह फातिहा पढ़ते, जैसे कि हम सूरह इखलास पढ़ते, इसके मीनिंग को हमने कभी जाना है, समझा है? अब ये हमें कोशिश, अब अगर हमने इसको समझा ही नहीं है तो हम सिर्फ रीड कर ले रहे हैं, हमें समझने की ज़रूरत है। सूरह फातिहा को कई सारे मर्ज़ों का शिफा बताया जाता है, इससे पढ़ने से कई सारे बीमारों से शिफा होती है। तो हमें जब इसकी मीनिंग ही नहीं पता, सूरह इखलास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीनों कुल को रात में पढ़ने से अल्लाह ताला हमारी शैतान से, वसवसों से हिफाजत करते हैं। हम इसको पढ़ रहे हैं लेकिन इसके मायने हमें नहीं पता। तो कई सारे कुरान मजीद के ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम पढ़ते जा रहे हैं, यानी कि नमाज में हम पढ़ते हैं, कभी भी हम इसका जिक्र करते हैं, लेकिन हमको इसका मीनिंग नहीं पता। उसी तरीक़े से हमें नमाज की अहमियत, नमाज की इम्पोर्टेंस नहीं पता, क्योंकि हमने बड़ों से ये सीख लिया है, हमने ये सिर्फ इतना ही सीखा है कि ये हमें पढ़ना है, ये हम पे फ़र्ज़ है। 5 टाइम की नमाज हम मुसलमान पे फ़र्ज़ है, हम 5 टाइम की नमाज हम पे फ़र्ज़ है। अब उसका टाइम होता, उस नमाज होती, हम जो उसको पढ़ लेना है। अज़ान हो रही है, अज़ान के बाद हम में से कितने हैं, हमें इवन माई सेल्फ आई शुड सी कि मैं जब नमाज होती है, जब अज़ान होती है तो उसका जवाब देती हूँ या नहीं, दुरूद इब्राहिम पढ़ती हूँ या नहीं, मेरे को ख़ुद को भी देखना है। ऐसा नहीं कि हमें दूसरों से पूछना है, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं या नहीं। अज़ान के बाद हमारे दिल में जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबों के नज़दीक जो नमाज की अहमियत थी, जब नमाज का वक्त होता था तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शेक करना, यानी कि शिवरिंग स्टार्ट हो जाती थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कांपना स्टार्ट होते थे कि अब अल्लाह ताला की अमानत, नमाज है वो अल्लाह ताला की अमानत है, अब वो लौटाने का, अमानत को अदा करने का वक्त हो गया। इसमें से हम में से कितने हैं जो इस चीज़ को अमानत समझते हैं, वो देखना है। जब हज़रत अली का ये कैफियत देखते तो लोग पूछने लगते, तो हज़रत अली फरमाते थे क्योंकि मेरी ये कैफियत इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला की अमानत का वक्त हो गया, अल्लाह ताला की अमानत लौटाने का वक्त हो गया, अदा करने का वक्त हो गया। उसी तरीक़े से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी इरशाद फरमाते, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कैफियत भी इस तरीके से होती कि उनके शोल्डर शेकिंग स्टार्ट होते, जैसे कि किसी को शिवरिंग हो रही वेदर की वजह से, जैसा कांपना स्टार्ट होते, सेंसिटिविटी दांतों में आने से कैसा दांत कांपना स्टार्ट होते, उस तरीके से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कैफियत हो जाती थी जब नमाज को अदा करने का वक्त हो गया है। लोग जब पूछते तो वो कहते कि अल्लाह ताला की जो नमाज हम पे फ़र्ज़ की गई है, अमानत, अल्लाह ताला की अमानत को मैं जिस तरीक़े से अल्लाह ताला को लौटाना है उस तरीक़े से कर रहा हूँ या नहीं, वो फ़िक्र है। ये किसको फ़िक्र है? अमीरुल मोमिनीन, जो कि लोगों, ये वो सहाबा हैं जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला
کی طرف سے بتا دیا گیا تھا کہ یہ لوگ جنت ہے، ان کو جنت دنیاوی زندگی میں بتا دی گئی، وہ لوگ ایسی کیفیت کر رہے ہیں. ہمیں تو نہ ہماری جنت کا پتہ ہے نہ ہماری دوزخ کا پتہ ہے، لیکن ہم اتنا نہیں سوچتے. بس نماز کا وقت ہو گیا، وضو کر لیتے، نماز پڑھ لیتے، دیٹس اٹ. نماز میں ہم پڑھ رہے ہیں کیا، نماز کے جو چیزیں ہیں اس کو فالو کر رہے ہیں کیا، ہمارا رکوع کیسا جا رہا، ہمارا سجدہ کیسا جا رہا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل میں اس کی اہمیت ہی نہیں ہے، تو ہم اس کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے. ہمارا مائنڈ وہاں جاتا ہی نہیں ہے کہ ہم نماز جو پڑھ رہے ہیں وہ کریکٹ ہے یا نہیں، جس طریقے سے پڑھنی چاہیے نماز کو اس طریقے سے پڑھی جا رہی ہے یا نہیں. ہم کبھی سوچتے نہیں. ہمیں اس چیز کو سوچنا ہے، کیونکہ یہ اگر آج ہم نہیں سوچیں گے تو ہماری جو جنریشن ہے، ہماری جو اولادیں ہیں وہ بھی نہیں سوچیں گی. اگر ہمیں ہی اس کی امپورٹنس کو نہیں پتا تو ہم آگے کسے سکھائیں گے. تو اس کو ہمیں جاننے کی، سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک وار میں، ایک لڑائی میں زخمی ہو گئے اور انہیں تیر لگا، اور جب یہ تیر کو نکالنا ضروری کہا گیا، پھر حاکم لوگوں نے کہا کہ یہ تیر کو نکالنا ضروری ہے ورنہ اس کا زہر پھیل جائے گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھوں تو اس تیر کو نکال دیا جائے تو میرے کو محسوس نہیں ہوگا. تو ان کا کانسنٹریشن کا لیول دیکھیے آپ کی کس طریقے سے کہ تیر، ہمیں تو اگر کچھ بھی مائنر سے اگر ہمیں چمٹی بھی کاٹی ہے تو ہم وہ چیز کو آبزرو کر لیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا کانسنٹریشن جو ہے ہر چیز پہ رہتا. مطلب یہ بات میں کسی کو نہیں، اپنا ہی میں بول رہی ہوں کہ ہمارا جو کانسنٹریشن ہے وہ کس چیزوں پہ رہتا. ہمارا کانسنٹریشن یہ چیزوں پہ رہتا ہے کہ اب ہمیں کیا کیا کام باقی، ہمارے کیا کیا کام ہو چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس اس کی امپورٹنس، نماز کی امپورٹنس اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے. ایک ولی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کے ولی تھے جن کو ایک جانور نے کاٹ لیا تھا اور جس کی وجہ سے وہ بہت زخمی ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد انہیں وہ جو زخمی ان کا جو ہاتھ تھا اس کو کاٹنے کو کہا گیا. تو انہوں نے کیا کہا کہ جب میں نماز پڑھوں تو میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے، کیونکہ جب میں پڑھوں گا تو میرا کانسنٹریشن وہاں پر ہوگا، نماز میں ہوگا. تو آپ جب کاٹ لے سکتے، جب ہاتھ جو ہے نکال دیا جائے یعنی کہ کاٹ دیا جائے. تو دیکھیے آپ اس طریقے سے، یعنی کہ نماز میں یا بیسیکلی یہ جو بھی بات ہے بولنے کی اسی لیے ہے، اس کی ضرورت اسی لیے ہے کہ نماز میں کانسنٹریشن دیکھیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا جو ہے پیر میں سے تیر نکالنے لگا رہے ہیں. ولی اب ان کا ہاتھ زخمی ہو چکا ہے تو وہ ہاتھ اپنا نکالنے کو کہہ رہے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھ لے تو وہ کانسنٹریشن کس طریقے سے ہے، کیا ان کا کانسنٹریشن لیول ہوگا، اللہ سے کس طریقے سے وہ مخاطب ہو رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن شریف پڑھ لیا کرتا ہوں، اور جب میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو میں نماز پڑھ لیا کروں. کانورزیشن، اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنا دل کا حال کہہ رہے. اب ویراز ہم انسان کیا کرتے ہیں، ہم انسان یہ کرتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کوئی پرابلم آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بھی چیز آ جائے تو ہم فرسٹ ان کو دیکھتے ہیں جو ہماری ہیلپ کرے. فار ایگزامپل ہمیں کسی سے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی تو ہم جیسے انہیں سرچ کرتے جو ہمیں پیسے دیے، اور جس طریقے سے ریکوائرمنٹ ہماری پڑ جاتی ہے ہم اس طریقے سے اس بندے کی ہیلپ لیتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اللہ کے ولیوں کا کیسا تھا، انہیں اگر کوئی بھی چیز، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی ان کا مسئلہ ہوتا، کون سی بھی قسم کی پرابلم ہوتی، کون سی بھی چیز کے لیے وہ سلیوشن اللہ سے ہی مخاطب کرتے ہیں، اللہ سے ہی مانگتے ہیں. اور مومن نہ کبھی پریشان ہوتا ہے، کبھی ٹینشن لیتا ہے، نہ کبھی ڈپریس ہوتا ہے. اگر ہم یہ چیز کر رہے ہیں تو ہم نہ مومن نہیں بنے ابھی، کیونکہ مومن کو اللہ تعالیٰ پہ یقین ہوتا ہے کب کیسے ہوگا، ابھی میرے پاس یہ نہیں ہے، یہ کیسا ہوگا. اللہ تعالیٰ
70,000 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر چیز ہے. اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اس طریقے کی نماز قائم کر رہے ہیں، جب ہم اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، جب ہم ہاتھ اٹھا دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے تیرے پاس ہے. ہم جب رکوع کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس، ہم جب سجود کر رہے ہیں، ہم جب سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ تو نماز کی سب سے خوبصورت چیز سجدہ کہ میں نے سب تیرے حوالے کر دیا. اللہ جو بھی ہے، میری نماز میں کوئی بھی مسٹیک ہوگی، میری جو بھی چیز ہے اس کو تو سنبھالنے والا ہے، تو اس کو ٹھیک کرنے والا ہے. ایک اللہ تعالیٰ سے کنیکٹیوٹی بنانے کی ہمیں ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ایسی نماز ہم ویسی قائم کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کو اس کی نماز گناہوں سے نہیں روکتی وہ شخص بہت نقصان میں ہے. جس شخص کو اس کی نماز گناہوں سے نہیں روکتی. اب ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ہمیں گناہ نہیں روک رہے، تو اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں وہ انسان جو ہے اللہ سے دوری اختیار کر رہا ہے، اللہ کے عذاب میں جانے والا ہے، اور وہ اللہ کی ناراضگی بھی لے رہا ہے. اب وہ نافرمانی کچھ بھی ہو سکتی، یا تو پیرنٹس کی ڈسریسپیکٹ ہے، فیملی کی ڈسریسپیکٹ ہے، کچھ بھی ہو سکتی. اللہ سے ناراضگی یعنی کہ اللہ سے کنیکشن بنانے کی تڑپ نہیں ہو رہی. اب اللہ تعالیٰ اس سے کوئی اچھا کام نہیں لے رہا. اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں کی زندگی میں یعنی کہ دنیاوی زندگی میں بزی رکھ رہا، تو وہ بھی ایک طرح کا اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو ہمیں یہ ٹیلی کرنا ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اگر ہماری نماز جو ہے پرفیکٹ کیسی ہے پتہ چلے گی. کب پرفیکٹ ہمیں اس طرح سے پتہ چلے گی جب ہم نے اسلام ایمان اپنے دل میں تصدیق کر لیا ہے. تصدیق کیا مان لیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صرف اللہ ایک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے حبیب ہے. اس کو دل سے مان لیا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی امانتوں کی پورے فرائض، جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں امانتیں دے رہا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چیزیں رکھی ہیں، یعنی کہ ایک وائف کے لیے اس کے ہسبینڈ، اس کی فیملی کی ضروریاتیں پورے کرنا، اس کو ٹائم جو بھی ہے، جیسے کہ ایک بچے کو ٹائم جو ہے کھلانا ہے، اس کے کپڑے چینج کرنا ہے، یہ اللہ نے امانت دی ہے. اس طریقے سے ایسا سمجھ کے ہم کر رہے ہیں. ایک ہسبینڈ اپنی فیملی کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہے اس کو فلفل کر رہا ہے. جو ہر انسان ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جو بھی چیز فرض رکھی ہے اس کو امانت سمجھ کے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہا ہے، تو وہ شخص کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بھی پاک رہے گا، اور پھر وہ شخص کو نماز کی لذت محسوس ہوگی، لذت حاصل ہوگی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ نماز ایک دعوت ہے. دعوت میں ہم جب جاتے ہیں، کوئی بھی فنکشن میں ہم جاتے ہیں، تو ڈفرینٹ ٹائپس آف فوڈ وہاں پہ ہوتے ہیں، اور ہر فوڈ کا الگ الگ ٹیسٹ ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے نماز میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے رکوع سے سجود سجدہ، اس کی لذت کب حاصل ہوگی؟ جب ہمیں اس کی اہمیت پتہ ہوگی، جب ہم اس کی امپورٹنس پتہ ہوگی. وہ دعوت کے کھانے ہمیں کیوں پتہ ہے؟ وہ دعوت کے کھانے اس لیے پتہ ہے کیونکہ ہم جا کے کھا کے ہمیں اس کا پروسیجر پتہ ہے، اس کو کسی طریقے سے بنایا جاتا ہے وہ پتہ ہے. اسی لیے تو یہ ایگزامپل ہے، بٹ دعوت اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ اس کی نماز کی لذت کب پتہ چلے گی؟ جب ہم اس کی اہمیت کو جان لیں گے، سمجھ لیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طریقے سے کس طریقے سے اس کے میننگ ہی نہیں پتہ، ہم جو کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ. تو کس طریقے سے ہمیں نماز ایسی پڑھنا چاہیے کہ اللہ تو معبود ہے، میں مخلوق ہوں، تو مضبوط ہے، تو مالک ہے، میں تیرا محتاج ہوں، تو ہر چیز سے حفاظت کرنے والا ہے، تو ہر چیز کا حاجت روا ہے، ہر چیز تجھ سے ہے. اب آج اگر فار سپوز کھانا کی جو میری ضرورت ہے آج تو نے پوری کی، کل بھی تو پوری کرنے والا ہے. ہر چیز کا آج اگر کوئی بیماری دی گئی ہے اس کی شفا بھی تجھ سے، آج کوئی پرابلم آئی ہے تو ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا مالک تو ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اس کو شیئر کرے، اللہ تعالیٰ ہر چیز اللہ تعالیٰ کو بتائے، اس کے بعد دوسروں میں. لیکن ہم کیا کرتے، پہلے ہم سب کے سامنے وہ چیز کو پھیلا دیتے، سب کے سامنے بتا دیتے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ ہم ایسا
ہمارے پروسیس میں کیا ہے، ہم دوسروں کو بتائیں، دوسروں کو کہیں، لیکن اللہ سے کہیں، پہلے اللہ تعالیٰ کو بتائے کہ یہ پرابلم آئی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے تو نکال مجھے، تو اللہ تعالیٰ بے شک کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اب یہ چیز کو، نماز کی اہمیت کو چند سوروں کے آیت سے سمجھنے کی کوشش کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 45 and 46۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور صبر اور نماز سے مدد لو بلا شبہ، اور صبر اور نماز سے مدد لو بلا شبہ نماز گرا گزرتی ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو عاجزی کرتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں، اللہ نماز اور صبر، نماز بھی پڑھنا ہے اور صبر بھی رکھنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا، آج مانگ لیا کل دے دینا، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے کا کیا ہے اجر، جیسے کہ اب یہ مہینہ جو ہے مبارک مہینہ محرم کا مہینہ ہے، جو تھا وہ کون ہے، یزید تھے، اور جو رہ گیا وہ کون ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو یہ بات کیوں کہی میں نے، کیوں کہی، کیونکہ صبر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کیا تھا، اور وہ نماز میں جب گئے تو ان کا سر کٹا گیا، ٹھیک ہے، اور لیکن جو چیز تھی وہ ہے یزید، اور جو ہے وہ ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں، وہ کب ان کو شہید کیا گیا، جب وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے صبر بھی کیا اور نماز بھی پڑھی۔ تو صبر اور نماز والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، لیکن ان لوگوں کے ساتھ نہیں جو عاجزی کرتے، یعنی کہ دوسروں سے مدد مانگتے ہیں، دوسروں کو سمجھتے کہ ان کی یہ پرابلم میری، ان کے پاس سلیوشن ہے، یہ میری پرابلم کا ان کے پاس سلیوشن ہے، میرے کو ان سے مدد مانگ لینا ہے، اگر میں نہیں مانگوں گا تو میں پھر پرابلم میں آ جاؤں گا۔ اس طریقے سے نہیں، پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے۔ جنہیں اللہ کو مالک مان لیا وہ کسی اور کی مدد نہیں لے گا۔ تو اب ہمیں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا ہے۔ اگر ہماری کوئی بھی پرابلم ہے، کوئی بھی سلیوشن ہے، پہلے ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ جب بھی انہیں کوئی پرابلم آتی تھی تو وہ 2 رکعت نماز پڑھ لیتے تھے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ مدد کرتا۔ ایسا نہیں سوچنا کہ کچھ نہیں ہوگا اس سے حاصل۔ اگر ہماری نیت، اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھنے والا ہے، اگر ہماری نیت اس طریقے سے ہوگی تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ ہاں، ہم یہ سوچ کے کر رہے ہیں کہ ہاں سو بندے نے میرے کو 2 رکعت نماز پڑھنے کو کہہ دی اور میرے کو اس کا سلیوشن ہی نہیں ملا، اس طریقے سے نہیں، اللہ پہ یقین کر کے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ مالک ہے، اس کے پاس میں جب اللہ سے عاجز کروں گا، میں اللہ تعالیٰ سے جب مانگوں گا کہ میرے کو نظر نہیں آ رہا، یہ میری جو تکلیف ہے اس کو تو بہتر سمجھنے والا ہے، تو جاننے والا ہے، میری تکلیف کا جو دروازہ ہے تیرے پاس ہے، جو اس کی چابی ہے تو ہے، تو اللہ تعالیٰ بے شک مدد کرنے والا ہے۔ اور جو یہ سمجھتے ہیں اپنے پروردگار سے ملنا ہے اور بالآخر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہر پرابلم کا سلیوشن ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آنا ہے، وہ لوگ کون ہیں، سمجھدار ہے۔ اور جو لوگ نماز کی پابندی، اب دیکھو جو لوگ پابندی سے نماز پڑھ رہے ہیں وہ لوگ کی یہاں پہ بات کہی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو مالک سمجھ رہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہر پرابلم کا سلیوشن سمجھ رہے، جس نے جان لیا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس نے مان لیا، تو اللہ تعالیٰ نے نماز ہی اسی لیے بنائی ہے تاکہ ہم جو ہے اللہ کا ذکر کریں۔ اگر ہم نماز کے درمیان، نماز کے بیچ میں جو ٹائم ہے وہ ٹائم میں ہم ہر کام کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ رہے، تو ہمارے پاس نماز کی پابندی اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 238، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مسلمانوں نمازوں کی حفاظت اور پابندی کرو، بیچ ہر غرض کی نماز یعنی عصر کی نماز، خاص کر کے بیچ کی نماز یعنی عصر کی نماز میں اللہ کے حضور اور نہایت ادب سے کھڑے رہو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، نماز کی حفاظت کیسی کرنی ہے، نماز کی حفاظت ہمیں پابندی تو کرنی ہے، اس کو ریگولر تو لینا ہے، حفاظت کیسے کرنی ہے، شیطانی وسوسوں سے۔ اب اس طریقے سے اللہ کا نماز میں ذکر کرنا، اس طریقے سے نماز کو ہی پابندی کرنا ہے کہ اللہ تو
معبود ہے، تو مالک ہے، میں محتاج، میں مخلوق، میں مومن، میں کچھ نہیں کرنے والا، جو کرنے والا ہے تو کرنے والا ہے۔ اگر اس طریقے سے نماز ہم پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری نماز کی حفاظت کرنے والا ہے، اور خاص کر کے عصر کی نماز کی۔ اب ادب کے ساتھ، اب ہمارے پاس جیسے کہ ادب یہاں پہ بتایا اللہ کی ادب، یعنی کہ اللہ کو مالک سمجھ کے اس طریقے سے نماز قائم کرنی ہے۔ اگر ہم اسکول میں جاتے ہیں تو پرنسپل کی ایک پوزیشن ہے، ٹیچر کی ایک پوزیشن ہے، اسسٹنٹ ٹیچر کی ایک پوزیشن ہے، اسی طریقے سے ماں باپ کی ایک پوزیشن ہے ہمارے نزدیک۔ تو اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی پوزیشن ہے، اللہ تعالیٰ کا مقام جس طریقے سے، اس طریقے سے مقام، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو ادب دے کر نماز پڑھنا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 277، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، خاص کر نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ دی، تو ان کے پروردگار کے پاس اجر ملے گا، اور قیامت کے دن انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، جو لوگ آمینہ، اب جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ نیک کام کر رہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو یہ ہر چیز اللہ کی رضا کے لیے کرے، کوئی بھی کام کر رہے، ایون اگر ہم پانی بھی پلا رہے، کسی کو کھانا بھی کھلا رہے، تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہر وہ چیز اللہ اور اس کے رسول کو کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے خاص اجر ہے، اور قیامت کا انہیں خوف نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے جان لیا ہے کہ ہم اللہ کے پاس سے آئے تھے اور ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹ جانا ہے۔ اب یہ لوگ کون ہیں؟ اب یہ لوگوں کی گناہوں کی زندگی سے آزاد ہے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دل سے تصدیق کر لیا ہے، کیونکہ دلوں کے حال اللہ جاننے والا ہے۔ جس نے دل سے نماز پڑھ لی، دل سے نماز پڑھنا یعنی دل سے تصدیق کر لینا ہے کہ اللہ ہی حاجت روا ہے۔ جب دل سے ہم یہ نماز اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں تو گناہوں کی زندگی سے آزادی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے، جب ہم نے دین حاصل کر لیا، جب ہم نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی، اللہ پہ استقامت لا لیا، تو اب اس کے بعد اس گناہوں کی زندگی سے چھٹکارا ہے اس کے لیے۔ اب وہ گناہوں سے گناہ نہیں کرے گا، اب گناہوں سے اس کی گناہ بھری زندگی سے آزاد ہے، کیونکہ اب اس کا اللہ پہ، اب اس نے دل سے ایمان لا لیا، دل سے یقین کر لیا ہے کہ اللہ ہی مالک ہے، اور میری ہر پرابلم کا سلیوشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس نے دل سے اس چیز کو قبول کر لیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 103، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر جب نماز پوری کر چکو تو کھڑے، بیٹھے، لیٹے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرو، اور پھر دشمن کی طرف سے مطمئن ہو جاؤ، نماز پڑھو جس طرح امن کے حالت میں پڑھتے ہو۔ بے شک مومنوں پر مقرر وقت پر نماز فرض کی گئی، پڑھنا فرض ہے۔ اب خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ خشوع کے ساتھ کس طریقے سے؟ کہ میں جس رب کے سامنے ٹھہر رہا ہوں، یا جس رب کے سامنے میں ٹھہر رہی ہوں، اس کے پاس ہر پرابلم کا سلیوشن ہے۔ خشوع کے ساتھ ایک کنیکشن ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ہمارا ایک رشتہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ میرے ہر پرابلم کا سلیوشن اسی کے پاس ہے۔ اب جس طریقے سے یہ آیت کا میننگ یہ ہے کہ جب ہم جلدی میں نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے کہ صحابہ کرام جب جنگوں میں جاتے تھے وہ جلدی نماز پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد جب ختم ہو گئی، پھر اس کے بعد وہ سکون سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ جلدی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں مسٹیکس کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، وہ چیز نہیں ہے۔ اب سکون، جب آپ پرابلم ہے، یہ آیت کا یہ مطلب ہے جب آپ پرابلم میں ہو اور اس سے نکل بھی جاؤ، تو اس طریقے دو بھی پوزیشن میں، جب دو بھی کنڈیشنز میں، دو بھی سچویشنز میں آپ کی نماز جو ہے کمپلیٹ ہونی چاہیے، اس طریقے سے کہ اللہ مالک ہے، اس طریقے سے کہ میں محتاج ہوں، میرے پرابلم کا سلیوشن اللہ کے پاس ہے۔ ہر سچویشن میں، ہر کنڈیشن میں خشوع کے ساتھ اللہ سے نماز پڑھنی ہے کہ تو ہی رب ہے، تو ہی مالک ہے۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ جب ہر ٹائم جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بھی
کانورزیشن میں، کتنی بھی بڑی کانورزیشن میں کئی کتنا بھی ان لوگ بات کرتے تھے، لیکن وہ اس طریقے سے اٹھ چلے جاتے تھے جس طریقے سے وہ کسی کو جانتے ہی نہیں. تو ان کا کانسنٹریشن، ان کا دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے چلے جاتے تھے کہ اب اللہ تعالیٰ کی امانت کا وقت ہو گیا. تو نبی اللہ کے رسول کا اتنا کانسنٹریشن تھا، اس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب کرنے چلے جاتے تھے. تو ہم تو اتنے گنہگار ہیں، ہمارے پاس کس طریقے سے چیزیں آنی چاہیے، کس طریقے سے ہمیں نماز کی لذت ڈیولپ کرنے کا ضرورت ہے. تو یہ سارے چیزیں کیسے حاصل ہوں گے؟ اللہ کے ذکر سے. اب ہم ہر ٹائم کے بیچ میں، ہر نماز کے بیچ میں، اللہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا ہے. اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم گناہوں بھری زندگی کو چھوڑے، نماز کی جو اہمیت ہے اس کو جانیں، اس کی حقیقت کو جانیں، دوسروں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائیں. جانے انجانے اگر کچھ بھی غلطی ہو گئی تو اللہ معاف فرمائیں اور اس کو قبول فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.